बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक ऐसे नबी जिनको बहुत बड़ी मछली ने निगल लिया था, उस नबी से ऐसी कौन सी ख़ता हुई थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको इस आजमाइश में डाला। वो नबी मछली के पेट में 40 दिन तक कैसे ज़िंदा रहे। उस नबी ने ऐसे कौन से कलमात अदा किए थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और उनको मछली के पेट से ज़िंदा व सलामत बाहर निकाला। आज की इस वीडियो में हम आपको इस बारे में तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस ईमान अफरोज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में इस नबी का ज़िक्र हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम से है, जबकि तौरात में इस नबी का नाम जूना आया है। तारीख़ी किताबों से हमें एक ऐसी ताकतवर कौम के बारे में मालूमात मिलती हैं जो आसूरी कौम के नाम से जानी जाती थी। इस कौम का दारुल हुकूमत आशूर था। आशूरी कौम दरअसल बनी इसराइल का एक कबीला था जो संगदिल और जालिम बादशाह बख्त नसर के हमले के बाद बाइबल और अराक में ग़ुलाम बनाकर लाए गए थे। उस ज़माने में दरियाए दजला के किनारे नैनवा नामी एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें थोड़े से लोग रहते थे। आशूर के बादशाह ने नैनवा में किसी देवता के नाम का मंदिर बनाया। ये खबर जब दूसरे बादशाहों तक पहुंची तो उन्होंने भी नैनवा में इसी तरह के मंदिर और इमारतें बनाना शुरू कर दी। देखते ही देखते वो छोटी सी बस्ती इमारतों से भर गई। उसके बाद एक ऐसा वक्त भी आया जब ये छोटी सी नैनवा नामी बस्ती सल्तनत आशूर के दारुल हुकूमत में तब्दील होगी। नैनवा के बीचों बीच छोटे छोटे मंदिर और बादशाहों के महल हुआ करते थे। इन शाही महल्लात में बादशाह सलामत बैठकर सल्तनत के अमूर चलाया करते थे और अपनी राया पर नज़र रखा करते थे। नैनवा नामी ये छोटी सी बस्ती लहलहाती फसलों और हरे भरे बागात से भरी हुई थी। नैनवा के लोग संग तराशी के फ़न से भी बखूबी आगाह थे और उन्होंने शहर में जगह जगह पर संगे मरमर के पत्थरों के ऊपर अपने देवताओं की मुजस्मे तराश रखे थे। गरज ये कि नैनवा उस ज़माने का तहज़ीब व तमद्दन के लिहाज से एक तहज़ीब याफ्ता और तरक्की याफ्ता शहर था। नैनवा के लोग बुत परस्त थे। आशूदर देवता इनका सबसे बड़ा देवता था। देवताओं की पूजा के साथ साथ ये बादशाहों की पूजा भी किया करते थे। उस वक़्त नैनवा शहर की आबादी तकरीबन 1 लाख से कुछ ज़्यादा थी। नैनवा के लोग कुफ्र व शिरक और बुत परस्ती की जहालत में डूबे हुए थे। उस वक़्त अल्लाह ताला ने इस कौम की रहनुमाई के लिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ मबऊस फरमाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का पूरा नाम यूनुस इब्ने मदा था और आप हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से, मगर कुछ मुफस्सरीन ने बताया है कि आप बनी इसराइल में से थे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई हज़रत बिन्यामीन की औलाद में से थे। जिस वक़्त अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को नबूवत जैसी अजीम नेमत से नवाजा, तब आपकी उम्र 28 बरस थी। आप अलैहिस्सलाम पर एक सहीफ़ा भी नाज़िल हुआ जो तौरात में आज भी यूना के नाम से मौजूद है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़माना तकरीबन 700 कबल अज़ मसीह का ज़माना था। नबूवत मिलने के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पैगाम हक़ लेकर अशूरा के बादशाह के पास गए और उसे जाकर अल्लाह ताला के पैगाम के बारे में दावत दी। आप अलैहिस्सलाम ने बादशाह से मुखातिब होकर कहा कि मैं अल्लाह ताला का नबी हूँ और आपकी तरफ दावत हक़ लेकर आया हूँ। बादशाह चूँकि बुत परस्त और ख़ुद को भी खुदा कहलवाता था, उसे ये बात सख्त नागवार गुजरी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बादशाह से इसराइल के कैदियों को भी रिहा करने का कहा जिनको उसने ज़बरदस्ती कैद किया हुआ था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर नैनवा का बादशाह गज़बनाक हो गया और आपकी जान का दुश्मन हो गया। जब बादशाह ने हक़ की दावत कबूल करने से इनकार किया तो आप अलैहिस्सलाम नैनवा के लोगों के पास तशरीफ़ ले गए
اور ان کو کفر و شرک اور بت پرستی سے منع کیا اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن آپ کی قوم نے بھی آپ کا انکار کر دیا۔ لیکن آپ ہمیشہ اسی تگ و دو میں رہے کہ کسی نہ کسی طریقے میری قوم حق کی بات کو پہچان لے اور کفر و شرک اور بت پرستی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لے۔ حضرت یونس علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے اور دیکھتے ہی دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آپ اپنی قوم کو ہمیشہ حق بات کی دعوت دیتے رہے، لیکن آپ کی قوم ہمیشہ آپ کا انکار کرتی رہی۔ آپ کی قوم نے آپ سے کہا کہ اگر آپ نے ہمارے دیوتا اشودر کے بارے میں کوئی بات کی تو وہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ 40 سال کی محنت کے باوجود جب آپ کی قوم نے آپ کا انکار کیا تو آخرکار آپ مایوس ہو گئے۔ آپ بہت پریشان تھے۔ ان کی سرکشی اور شرک کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے، آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم نے 3 دن کے اندر شرک اور بت پرستی نہ چھوڑی تو تم پر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر آپ کی قوم نے حسب معمول آپ کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے، ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے کچھ دانشور لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے، ہم نے آج سے پہلے یونس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا، اس لیے وہ جو بات کر رہے ہیں سچ ثابت ہوگی۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، اگر تو یونس رات اسی بستی میں قیام کرتے ہیں تو سمجھ لو عذاب نہیں آئے گا، اگر وہ اس بستی میں قیام نہیں کرتے تو پھر اس بات کا پختہ یقین ہے کہ آنے والی صبح ہم پر عذاب ضرور نازل ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے اور جیسے ہی صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ سیاہ رنگ کا دھواں بادلوں کی شکل میں ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ دھویں نما بادل کو دیکھ کر ان کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اب عذاب الہی ان پر نازل ہو کر رہے گا اور وہ نہیں بچیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اس بستی سے چلے گئے تھے۔ دراصل ابھی تک انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بستی کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کی اطلاع دے کر چلے گئے تھے۔ جب آشوریوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا شروع کر دیا اور ہمیشہ کے لیے بت پرستی اور شرک پرستی سے توبہ کر لی۔ بس اللہ تعالیٰ نے آشوریوں کی توبہ کو قبول کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ مہلت سے پہلے ہی چلے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے انصاف کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کی مہلت سے پہلے ہی کسی قوم پر عذاب آ جائے۔ چلتے چلتے جب حضرت یونس علیہ السلام دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو وہاں پر ایک کشتی کو مسافروں سے بھرتا ہوا پایا، لہٰذا آپ علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے اپنا لنگر اٹھایا اور دریا میں تیرنے لگی۔ پورا دن کشتی سمندر میں بالکل صحیح سلامت چلتی رہی، لیکن اچانک اونچی لہریں اور موجیں بننا شروع ہو گئیں، جس کی وجہ سے لوگ گھبرا گئے۔ لوگوں نے گھبرا کر کشتی سے اپنا سامان پانی میں پھینکنا شروع کر دیا تاکہ کشتی سے کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے اور ان کی زندگیاں بچ سکیں۔ کشتی میں سوار لوگوں نے اپنے عقیدے کے مطابق باتیں کرنا شروع کر دیں کہ لگتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا غلام بھاگ کر آیا ہے جو اپنے مالک سے دوڑ کر اس کشتی میں بیٹھا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی سوچا اور انہیں محسوس ہونے لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش کا وقت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اہل کشتی سے کہا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے مالک سے دوڑ کر آیا ہوں۔ اس کے باوجود کشتی والوں نے 3 بار کرہ نکالا اور تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب اہل کشتی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر دریا میں ڈال دیا
اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو نگل لیں، لیکن یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے آپ کے جسم مبارک پر کوئی بھی خراش تک نہ آئی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ جب آپ علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اپنے آپ کو زندہ و سلامت پایا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہی اپنی قوم اور بستی نینوا سے نکل آیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکارا اور انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر 3 اندھیرے محسوس کیے۔ ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک رات کا اندھیرا اور دوسرا سمندر کا اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، یا اللہ تو ایک ہے، تو واحد ہے، تو یکتا ہے، تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں نے خود ہی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام ان کلمات کو بیان نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو کبھی بھی یعنی قیامت تک معاف نہ کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کلمات ادا کیے تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد گھومنے لگے۔ فرشتے حضرت یونس علیہ السلام کی آواز کو سن کر کہنے لگے کہ یہ آواز بہت کمزور اور دھیمی ہے، مگر یہ پہلے ضرور سنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آواز سن کر فرشتوں سے کہا، کیا تم اس آواز کو پہچانتے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا، نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ یہ میرے بندے یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ وہی یونس ہے جس کی پاک نیکیاں روزانہ آپ کی طرف چڑھتی تھیں۔ اللہ نے فرمایا یہ وہی ہے۔ تو فرشتہ کہنے لگا کہ اے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس پر رحم فرما، اس کو مصیبت میں اکیلا نہ چھوڑ۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو نقصان پہنچائے بغیر سمندر سے باہر اگل دے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر باہر اگل دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم کمزور ہو چکا تھا اور جسم پر کوئی بھی بال نہ تھا، ایسے جسم تھا جیسے کسی پرندے کا بالکل نیا بچہ۔ مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا جسم بالکل کمزور اور ناتواں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ کہتے ہیں کہ یہ کدو کا درخت تھا۔ اس کے سائے میں حضرت یونس علیہ السلام رہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کو وہاں پر متعین کر دیا جو جنگلی جڑی بوٹیاں کھا کر صبح و شام آپ علیہ السلام کو دودھ دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس درخت کے سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا تھا اور تلاش کرتے کرتے وہ ساحل سمندر پر پہنچ گئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ واپس نینوا بستی کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر اپنی قوم کی رہنمائی کرنا شروع کر دی، اور آپ علیہ السلام اپنی باقی زندگی نینوا بستی میں گزارتے رہے۔ پیارے دوستو، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی انسان کو ہدایت کے معاملے میں اپنے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہدایت اور رہنمائی تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔